अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जल्दी से बताएं मुझे कि आप सब मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं या नहीं। रमज़ान का बाबरकत महीना है और इस महीने में दुआएं और भी जल्दी कबूल होती हैं, और जो दुआएं खलूस दिल से मांगी जाती हैं तो वो बहुत ही जल्दी कबूल होती हैं। उनकी तो गारंटी होती है कि वो ज़रूर कबूल होती हैं। और आप लोग मेरे लिए कुछ भी मांगेंगे तो ज़ाहिर है वो बहुत पुरखलूस होगा, क्योंकि ना आपको मुझसे कोई गर्ज़ है ना मुझे आपसे कोई गर्ज़ है। हम सिर्फ एक दूसरे को जो है वो दुआओं से सहारा दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, और अल्लाह ताला आपके लिए भी जो है वो ढेरों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, और आप सबकी भी जो है वो दिली ख्वाहिशात पूरी हों। बढ़ते हैं नावल की जानिब, जो कि अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मुबारक हो बहुत बहुत कि ये जल्दी ख़त्म होने वाला है, और मेरा ख़्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि ये मज़ीद जो है वो 4 एपिसोड में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। 4 हो जाएंगी, मेरा इतना अंदाज़ा है। अगर 4 नहीं तो मैक्सिमम 5 हो जाएंगी, लेकिन बहुत जल्द ये इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा है नाज़िया कमल नाज़ी, और आप सब आज सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 23। प्यार दे परम नहीं रह गए अजकल यारां विच, कई वारी मैं खबर पढ़ी अखबारां विच। शक्लों सोहणे अंदरों नीतां बुरियां ने, मूँह ते हासे बगलां दे विच छुरियां ने। मार के सुट गए यार नू यार बाज़ारां विच, कई वारी मैं खबर पढ़ी अखबारां विच। मैले पुरशिकन लिबास में सड़क के बाएं जाने फुटपाथ पर बैठी वो चेहरे पर आया पसीना साफ कर रही थी, जब तरंग में ये अशार गुनगुनाते हुए वासिफ की निगाह उस पर पड़ी। मुसहफ वो देख, मीराल। और उसकी इतला पर वो जो बेनियाजी से ड्राइव कर रहा था एकदम गाड़ी को ब्रेक लगा गया। मीराल और यहाँ? यार मुझे तो वही लग रही है। कभी ना संजीदा होने वाला वासिफ उस लम्हे संजीदा दिखाई दे रहा था। मुसहफ के हाथों में हल्की सी कपकपाहट वाज़े झलकने लगी थी। वो मीराल नहीं है, मगर मीराल की फ़ोटो कापी ज़रूर है। मेरा ख्याल है हमें एक बार उसे करीब से जाकर देखना चाहिए। नहीं, वो बुरा मना सकती है। जाने दे यार, तू निकल बाहर। शाबाश। गाड़ी में अब भी वही बोल गूंज रहे थे, कई बारी मैं खबर पढ़ी अखबारां विच। फुटपाथ ज़्यादा दूर नहीं था, और इस वक्त हल्की हल्की चुभती हुई धूप में खुद अपने हाल से बेनियाज किसी के इंतज़ार में बैठी सायका अहमद को वो बोल बखूबी सुनाई दे रहे थे। दर्द भरी आवाज़ में गाने वाले ने कमाल किया था। उसे लगा वो अशार जैसे उसी के लिए तख्लीक हुए और गुनगुनाए गए हैं। आंखों के गोशों में सिर्फ चंद लम्हों के अंदर खासा पानी भर आया था, जिसे उसने हाथ की पुश्त से साफ किया था। ये तो रो रही है यार। हाँ, मगर फिर भी मैं इससे बात ज़रूर करूँगा। वासिफ अपने इरादे में पुख्ता दिखाई दे रहा था। मुसहफ ने कंधे उचका दिए। एक्सक्यूज़ मी। सायका इस पुकार पर मतवज्जा होना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी उसने सर उठाकर उन दोनों पर निगाह डाली थी। जी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? नहीं। ओके, क्या आप किसी मिराल को जानती हैं? नहीं। उसका चेहरा सपाट और लहजा बर्फीला था। मुसहफ बेसाख्ता रुख फेर गया। देखिए, मेरा नाम वासिफ है और ये मुसहफ है मेरा दोस्त। इस शहर में हमारे नाम और मुकाम से शायद कोई भी नावाकिफ़ ना हो। आप अच्छी लड़की हैं और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या आप हम पर भरोसा करते हुए किसी अच्छी जगह बैठकर हमारी बात सुन सकती हैं? नहीं। उसका अंदाज़ नहीं बदला था। उसी लम्हे आमना वहाँ चली आई। सायका यार, यहाँ भी बात बनना मुश्किल है। मेरा ख्याल है तुम्हें ये अहमकाना ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। बिना मुसहफ और वासिफ पर तवज्जो दिए वो खासी मायूसी से उसे बता रही थी। सायका का चेहरा लम्हे में तारीक पड़ गया। ठीक है चलो, मगर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। वो उठ खड़ी हुई। तभी वासिफ ने दोबारा मुखातिब कर लिया। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या मदद कर सकते हैं आप हमारी? इस बार वो सुलगी थी, जबकि आमना हैरानी से उन दोनों को जांच रही थी। आपको क्या मदद चाहिए? वो भी संजीदा था। सायका ने कुछ सोचते हुए दोनों बाजू सीने पर बांध लिए। मुझे टेलीविज़न पर काम करना है, ढेर सारा रुपया कमाना है। बताइए, दिला सकते हैं मुझे काम? हाँ, टेलीविज़न में क्या, आप चाहें तो फिल्म में भी काम कर सकती हैं। इस बार हैरान होने की बारी आमना और सायका की थी। मेरा ख्याल है हमें इनकी बात सुननी चाहिए। सायका ने फौरी फैसला कर लिया था। आमना उसका मुंह देखती रह गई। पागल हो गई हो क्या? तुम नहीं जानती आजकल कराची में कैसे हालात चल रहे हैं? मुझे तो शक्ल से ही दोनों खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। उसके कान में मुंह घुसाते हुए उसने उसे बाज रखना चाहा था, जब वासिफ बोल उठा। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हम पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं सिस्टर।
تو ٹھیک ہے، آپ اپنا سیل نمبر دے دیجیے، ہم گھر جا کر خود آپ سے فون پر بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لیجیے وزٹنگ کارڈ، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ واصف نے مایوس نظر آتے ہوئے والٹ سے اپنا کارڈ نکالنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ سائقہ اس کا کارڈ تھام کر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالتی آمنہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ کال کرے گی؟ ہاں، ضرورت سب کچھ کرواتی ہے، وہ پر امید تھا۔ مصعب شانے جھٹک کر گاڑی کی طرف چلا آیا۔ کیا تم اس لڑکے کو کال کرو گی؟ گھر آ کر آمنہ نے چادر اتارتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ چارپائی پر آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ ہاں ضرور کروں گی، جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے میرا خدا میری غیبی امداد کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرا خیال ہے ہم پھر سے کوئی جاب ڈھونڈتے ہیں۔ ہرگز نہیں، 10-12 ہزار کی جاب بھی اب میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مجھے ہزاروں لاکھوں روپیہ چاہیے آمنہ، بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ چاہیے۔ مگر کیوں؟ جب تمہیں اس شخص کے سنگ چلنا ہی نہیں، اسے پانا ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے یوں خود کو برباد کرنے کا کیا مقصد؟ تمہیں نہیں بتا سکتی، جو آگ میرے اندر سلگ رہی ہے اس کی اذیت کو تم جان بھی نہیں سکتی۔ میں چاہے مر جاؤں مگر صرف ایک بار اسے دکھانا ضرور چاہوں گی کہ عورت اگر کسی چیز کو زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر اسے حاصل کر کے رہتی ہے۔ صرف محبت ایک ایسی چیز ہے جو آمنہ جو ہرا دیتی ہے عورت کو، وگرنہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو عورت پانا چاہے اور پا نہ سکے؟ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا ہو، مگر پلیز اسٹاپ اٹ آمنہ۔ کوئی ذکر نہیں ہوگا ہمارے بیچ اس شخص کا، شدید نفرت کرتی ہوں میں اس شخص کے تصور سے بھی۔ اٹس اوکے، میں ٹھنڈا لاتی ہوں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جاؤں گی اب، صبح میرے ساتھ پھر مزید خواری کے لیے تیار رہنا۔ مگر نو اگر مگر مائی ڈیئر، بس چلوں گی اب۔ وہ آج کل بہت تلخ اور ضدی ہو گئی تھی۔ آمنہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کاش تمہارا منہ ہوتا ہے محبت اور میں وہ نوچ سکتی۔ بیرونی دروازے کی دہلیز پار کرتی سائقہ احمد کی چال کی شکست دیکھتے ہوئے بے ساختہ وہ بڑبڑائی تھی اور پھر دروازہ بند کر کے وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ سائقہ رکشہ لے کر گھر پہنچی تو شام خاصی ڈھل چکی تھی۔ کہاں تھی تم؟ مالک مکان 3 چکر کاٹ گیا ہے گھر کے، کہہ رہا تھا شام تک کرایہ نہ دیا تو سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ سامان کو بخار تھا، پھر بھی دہاڑی کے لیے چلا گیا ہے۔ چھوٹے دونوں بھی کام کے لیے گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ ایان بھائی کا پتہ نہیں چلا؟ کہاں سے چلنا ہے، خبر تک تو ہونے نہیں دی تو نے ان کی۔ اتنا نہیں ہو سکا کہ 1-2 دن کا صبر ہی کر لیتی؟ اچھا بھلا گھر مل گیا تھا آرام دہ، پتہ نہیں اچانک کیا سمائی دماغ میں جو کھینچ کر یہاں لے آئیں۔ سائمہ بنا اس کے حال پر غور کیے غصہ نکال رہی تھی۔ وہ بے حسی کچن میں چلی آئی۔ اپنی مرضی سے تعلق بناتی ہو اور پھر بنا کسی مشورے کے اپنی مرضی سے ختم بھی کر دیتی ہو۔ پتہ نہیں کیا چاہتی ہو تم، ذرا گھر والوں کی خوشیوں کا خیال نہیں ہے تمہیں۔ وہ بڑبڑاتی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی تھی۔ سائقہ کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے گھر والوں کی خوشیوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، سمجھی تم؟ نہ ہی کسی کی خیرات پر جیتی ہوں میں۔ تم پاگل ہو گئی ہو سائقہ، اور کچھ نہیں۔ کاش ہو جاتی پاگل۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں بھر آتی، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ چولہے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں کو کچھ بنا کر دیا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے بنا کر دوں؟ جو راشن تم لائی تھی کب کا ختم ہو چکا، اب پانی ہی ابال کر دے سکتی ہوں۔ دودھ بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں کچھ، بلکہ پہلے مالک مکان کے پاس جاتی ہوں، سنا ہے بڑا دل پھینک آدمی ہے اس عمر میں بھی۔ ہاں، مگر تم کیوں جاؤ گی اس کے پاس؟ اپنے گھر والوں کی راحت کے لیے۔ کیا مطلب؟ مجھ جیسی لڑکیوں سے ان کے کسی بھی عمل کا مطلب نہیں پوچھا کرتے سائمہ۔ کیا مطلب مجھ جیسی؟ پتہ نہیں، یہ دنیا، اس دنیا کے لوگ بہت تکلیف دہ رائے اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مجھ جیسی حالات اور تقدیر کی ستائی ہوئی باغی لڑکیوں کے لیے کوئی آوارہ کہتا ہے تو کوئی بد کردار۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ جیسی لڑکیوں کے پیچھے ان کی مجبوریوں کے احوال بھی جان لے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سائقہ؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، میں آتی ہوں، بے سود سی دھیمے لہجے میں کہتی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سائمہ پریشان سی اس کی عزت اور سلامتی کی دعا کرتی جانے کیا کیا پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ مغرب یا قریب کہیں وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء کے شاپرز تھے۔ کیوں گئی تھی تم مالک مکان کے پاس؟ سامان کئی بار تمہارا پوچھ چکا ہے، بتا کر تو گئی تھی تمہیں کہ کیوں جا رہی ہوں۔ وہ دل پھینک بڈھا ہے اور میں اسے بے وقوف بنانے گئی تھی تاکہ میری غیر موجودگی میں وہ دوبارہ تم لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے سائقہ، کسی کو پتہ چل گیا تو بہت غلط باتیں پھیلیں گی۔ پہلے کیا ٹھیک ہے ہماری زندگی میں؟ ویسے بھی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لوگ ان کی خوبیاں بھی خامیوں میں شمار کرتے ہیں۔ کیسی محبت، کیسی انسانیت، سب بکواس ہے سائمہ۔ کسی غریب کو کوئی حق نہیں کہ وہ عزت دار کہلائے۔ یہاں عزت کے لائق صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کی جیب نوٹوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ نوٹ خواہ کسی غریب کا خون نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوں یا اپنا ضمیر بیچ کر۔ اب شرافت اور محبت کا اچار نہیں ڈالتا کوئی، مگر
اگر مگر کی بحث میں پڑنا چھوڑ دو سائمہ، ہماری سزا ہے یہ کہ لوگ ہماری تصحیق کریں اور جو چاہیں الزام لگائیں۔ میں نے کان لپیٹ لیے ہیں، تم بھی لپیٹ لو۔ وہ ازحد سنجیدہ اور آزردہ تھی۔ سائمہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ عباد اپنا والٹ اٹھا کر ابھی کمرے سے نکلنے کا قصد کر رہا تھا کہ آسیہ بیگم نے اسے پکار لیا۔ جی مما۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ ابھی تو ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ تمہارے کام کی بات ہے، اصل میں تمہارے پاپا اس لڑکی کے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ خوب ہوشیاری سے پتے پھینک رہی تھی۔ عباد کے اندر پھر بے چینی پھیل گئی۔ ٹھیک ہے مما، ایک دو روز میں ملواتا ہوں ان سے۔ وہ پریشان بھی تھا اور مصروف بھی۔ آسیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی ان سے۔ شکریہ، ان سے کہہ کر تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے 1.5 گھنٹے میں وہ سائیکا کے علاقے میں تھا۔ وہ گھر لاک ملا تھا جو سڈنی جانے سے قبل اس نے خود اسے کرایہ پر لے کر دیا تھا۔ وحشت سی وحشت تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے خوشبو کے احساس کی مانند تھی، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ کئی بار آمنہ سے رابطے کی کوشش کی مگر وہ گھر پر ہی نہ ملی۔ اس کا دل چاہا وہ سڑک پر بیٹھ کر روئے یا گاڑی کسی درخت میں دے مارے۔ اگر اسے خبر ہوتی کہ اس کا ٹور اسے اس لڑکی کی محبت چھین لے گا تو وہ کبھی سڈنی نہ جاتا۔ مسلسل 1 ہفتہ اس نے سائیکا کی تلاش جاری رکھی تھی مگر بدلے میں سوائے مایوسی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ آسیہ بیگم اس کی حالت نوٹ کر رہی تھیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ بے حال تھا۔ کھانے پینے سے بے پرواہی کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنی ذات سے بے پرواہی بھی برت رہا تھا۔ رات بھر اس کے کمرے کی لائٹ چلتی رہتی تھی۔ اس روز ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اوپر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ عباد، وہ تکیہ باہوں میں دبائے گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے کا حال بھی اس کی طرح ابتر تھا۔ کہیں کوئی چیز ٹھکانے پر پڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرہ کملا کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے الگ پڑ گئے تھے۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ عباد، بہت پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے پھر اسے پکارا تھا۔ جواب میں عباد نے ہلکا سا کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کا جسم آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عباد نے اپنا سر چپکے سے ان کی گود میں رکھ دیا۔ مما، مجھ سے وہ لڑکی کھو گئی ہے، کہنے کے ساتھ ہی وہ بلک بلک کر رو پڑا تھا، بالکل کسی ننھے سے معصوم بچے کی طرح۔ آسیہ بیگم کو لگا ان کا دل رک جائے گا۔ اتنا پیار کرتے ہو اس سے تو کہاں گئی؟ پتہ نہیں مما، لیکن کہیں کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ یوں راستہ بدل کر کہیں جا سکے۔ اتنا یقین ہے اس پر؟ اس پر نہیں مما، اپنی محبت پر یقین ہے۔ اچھا سنبھالو خود کو، تمہارے پاپا دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ نظریں چراتے ہوئے انہوں نے اس کے بال سہلائے تھے۔ ہادیہ اچھی لڑکی ہے، خاندان سے ہے، پھر بہت پیار بھی کرتی ہے تم سے۔ میری مانو تو اس کے لیے حامی بھر لو، خوش رہو گے۔ نہیں، وہ نہیں تو کوئی نہیں مما۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ تمہیں پتہ ہے یہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، پیسوں کے لیے امیر لڑکوں کو پھانستی ہیں اور جب کنگال کر دیتی ہیں تو خالی برتن کی طرح پھینک کر چلی جاتی ہیں۔ تمہیں اس کے لیے اتنا جوگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے مما۔ مجھے نہیں پتہ مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کیا نہیں، میں جاننا بھی نہیں چاہتا، مگر میں اس کو جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے۔ اسے نہیں پتہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میری کیا حیثیت، کیا مقام ہے۔ وہ تو بس پیار کرنا جانتی ہے۔ زندگی کی آزمائشوں اور ذمہ داریوں میں پھنسی وہ صرف مجھے دل سے پیار کرتی ہے، میری ذات کی قدر کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ ابھی اٹھو اور تھوڑا سا کچھ کھا لو، پھر میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، چیک اپ کر لیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آفس جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ پاگل ہوئے ہو؟ اتنا بخار ہے اور کہتے ہو ٹھیک ہوں؟ ہرگز نہیں، اور آفس کا تو نام بھی نہیں لینا۔ نہیں مما، مجھے آفس جانا ہے، کیا پتہ وہ آ جائے۔ تم پاگل ہو گئے ہو عباد، اور کوئی بات نہیں ہے۔ محبت پاگل ہی تو کر دیتی ہے مما، زخمی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلا کر کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آسیہ بیگم بے بس سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ سائیکا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری؟ اور میرے لیے؟ مذاق تو نہ اڑاؤ یار۔ سچ کہہ رہی ہوں پاگل لڑکی، وہ پرسوں ہم جن ڈائریکٹر صاحب سے ملنے گئے تھے نا، انہوں نے کال بیک کی تھی، کہہ رہے تھے کہ آ کر مل لیں، کوئی نئی سیریل ڈائریکٹ کر رہے ہیں آج کل۔ سچ؟ اور نہیں تو کیا، پھر تو واقعی اچھی خبر ہے۔ چلو چلیں، چلتے ہیں، بس ذرا یہ کپڑے دھو کر پھیلا دوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سمجھی؟ آمنہ کی والدہ کی کڑک دار آواز پر وہ دونوں چونکی تھی۔ جب دیکھو یہ لڑکی کہیں نہ کہیں آوارگی پر تیار رہتی ہے اور تم اتنی بے شرم ہو کہ ماں سے اجازت لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تمہارے باپ کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو تمہارے ساتھ میری چٹیا بھی پکڑ کر باہر کر دیں گے۔ اماں چلاؤ مت، اس کی ماں اس کی کمائی کھاتی ہوگی اسی لیے روک ٹوک نہیں کرتی، مگر مجھے ایسا کوئی لالچ نہیں ہے، آئی سمجھ؟ بہت دن برداشت کر لی تیری خود سری،
अब देखती हूँ कैसे हमारी इज्जत का जनाजा निकालती फिरती हो तुम। वो अपनी जगह 1% भी गलत नहीं थी, मगर सायका को लगा जैसे किसी ने जहर में बुझा खंजर उसके सीने में पेवस्त कर दिया हो। दुख की शिद्दत से गंग वो उन्हें देखती रह गई थी। सायका प्लीज़ तुम अम्मा की बात का बुरा मत मानना, इन्हें आदत है वक्त बेवक्त फजूल बोलने की। बकवास बंद करो और जाकर हांडी चढ़ाओ, बड़ी आई तमीज़दार हमदर्द बीबी। उसकी माजरत पर वो फिर डपटते हुए बोली थी। सायका को लगा वो अगर 1 मिनट भी वहाँ रुकी रही तो रो पड़ेगी। मैं चलती हूँ आमना, तुम अपना ख्याल रखना। सायका, वो तड़प कर उसे रोकना चाहती थी, मगर सायका उसके हाथों से अपने सर्द हाथ छुड़ाते हुए तेज़ी से पलटकर उसके घर की दहलीज पार कर गई। जब देखो ये लड़की कहीं ना कहीं आवारगी पर तैयार रहती है और तुम इतनी बेशरम हो कि माँ से इजाज़त लेना भी गवारा नहीं करती। तुम्हारे बाप को तुम्हारे इन करतूतों का पता चल गया तो तुम्हारे साथ मेरी चुटिया पकड़कर मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। आमना की माँ की जहरीली आवाज़ ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो खींचकर सांस लेती आंसुओं की धुंध में चलती रही। इसकी माँ इसकी कमाई खाती होगी, इसीलिए रोक टोक नहीं करती। कितने नोकीले थे ये लफ्ज़, कांटों और पत्थरों से भी ज़्यादा, मगर वो जब्त किए चलती रही। निसफ रास्ता तय करने के बाद अचानक उसके पाँव में शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ। रुक कर देखा तो सारा पाँव लहू लहान हो रहा था। जाने कब कहाँ कांच का टुकड़ा पाँव में पेवस्त होकर उसे जख्मी कर गया था। उसने रुक कर पाँव को पकड़ा और ज़ोर से खींचकर खून से सुर्ख हुआ कांच का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। अगले 30 मिनट के बाद वो मतलूबा डायरेक्टर के सामने थी। तो आप हैं सायका, शोबिस में क्यों आना चाहती हैं? और लोग क्यों आते हैं? मुख्तलिफ मकासद होते हैं उनके, कोई शोहरत के लिए तो कोई दौलत के लिए, अलबत्ता कुछ अपना आप भुलाने और ख़ुद को बहलाने के लिए भी आ जाते हैं इस तरफ। मैं भी खुद को भुला देना चाहती हूँ, ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। खुद को भुलाना आसान नहीं होता मिस सायका, जानती हूँ, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, ये जानते हुए भी कि लोग इस फील्ड को अच्छा नहीं समझते। गुड। वो मुस्कुराए थे, फिर अचानक निगाह उसके पाँव पर पड़ी तो चौंक उठे। अरे ये आपके पाँव इतने ज़ख्मी क्यों हैं? उनकी निशानदेही पर सायका ने ज़रा सा सर झुकाकर अपने ज़ख्मी पाँव पर निगाह की थी, फिर गहरी सांस भरते हुए बोली, ये मोहब्बत के ज़ख्म है आसिफ साहब। जो भी इस नगर को गया उसे वापसी की राह में ये ज़ख्म समेटना ही पड़ते हैं। ओह, मेरा ख्याल है आपको एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, आप कल इसी टाइम मिल लीजिएगा मुझसे। शुक्रिया। बिना सामने चाय के कप को हाथ लगाए वो उठ खड़ी हुई। जल्दी तैयार हो जाओ यार, आज के फंक्शन में टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो जो बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी, अरसलान की आमद पर जैसे ख्वाब से जाग उठी। क्यों से क्या मतलब? कल बताया तो था बहुत बड़ा फंक्शन है, बड़े बड़े नामवर लोग शिरकत करेंगे। अगर उनमें से किसी एक को भी तुम पसंद आ गई तो समझो बात बन गई हमारी। वो तरंग में कहता बेड के कोने में टिक गया था। इमामा के लबों पर जख्मी सी मुस्कुराहट बिखर गई। इसका मतलब है तुम चारा तैयार करने आए हो ताकि भैंस को खिलाकर उससे दूध हासिल कर सको। बकवास ना करो यार, जीने के लिए 100 हीले करने ही पड़ते हैं। इस वक्त हमारा कोई ठिकाना नहीं है, यूँ दोस्तों के घर कब तक रखूँगा मैं तुम्हें? ना तो शादी कर सकता हूँ, ना ही तन्हा छोड़कर कहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। आदत के बरखिलाफ़ उसने बहुत जल्दी बात मान ली थी। अरसलान खामोशी से उठकर कमरे से निकल गया। अगले 1.5 घंटे के बाद वो दोनों नाइट क्लब में थे। ये इमामा है, मेरी कज़न, इंग्लैंड से आई हैं। 1000 बार का बोला हुआ झूठ वो एक मरतबा फिर बोल रहा था। इस बार मुकाबिल कोई मॉडल था। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम फ़ाहद है, देखा होगा टीवी पर आपने। मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाते हुए उसने मुसाफ़ा को हाथ बढ़ाया था। जवाब में इमामा ने ज़रा सी झिझक के बाद उसका हाथ थाम लिया। सॉरी, मैं टीवी नहीं देखती। बहरहाल आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। वैसे मेरा ख्याल है आपको मॉडलिंग की तरफ आना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? आप खूबसूरत हैं, ज़हीन हैं, फिर इस फील्ड में बहुत पैसा है। मगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई हेल्प भी नहीं। हेल्प को छोड़ें, आप जैसे खूबसूरत लोगों को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। बस हामी भरें और ऑफ़र आपकी झोली में। अरसलान करीबी मेज़ पर बैठा सब सुन रहा था और खुश हो रहा था। इमामा मुस्कुरा दी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ऑफ़र्स आपके हाथ में हो। बस यही समझ लें कि हाथ में है। मेरे साथ ही कुछ ऐड कर लीजिएगा। ये तो बहुत अमेजिंग है, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। शुक्रिया बात मानने के लिए। चलें कहीं बैठकर बात करते हैं। वो जानती थी कि अब उसे कैसी बातें करनी हैं, तभी मुस्कुराकर अस्बात में सर हिला दिया। अरसलान ने बेसाख्ता गहरी सांस भरकर सर कुर्सी की पुश्त से टिकाया था। आने वाले दिनों में फ़ाहद की मदद से इमामा ने बहुत कामयाबियां समेटी। शुरू के 2-3 एड्स में भरपूर पजीराई के बाद जैसे उस पर ऑफ़र्स की बौछार हो गई थी। अब फ़ाहद को उसके साथ ताल्लुक़ रखने पर रश्क आ रहा था। फ़ाहद के बाद जहां ज़ेब नामी मॉडल के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी और जहां ज़ेब उसे मॉडलिंग से फ़िल्म की तरफ लाया था। एक के बाद एक कामयाबी उसके कदम चूम रही थी।
ارسلان کو اسی کی مدد سے کام مل گیا تھا، دونوں مل کر مصروف ہو گئے تھے۔ دن بھر خود کو دنیا داری اور رنگ و نور کے نشے میں مصروف رکھنے کے بعد رات کو جب وہ بستر پر لیٹتی تو شجاع اور گڑیا کے ساتھ ساتھ قدرت اللہ صاحب بھی شدت سے یاد آتے اور آنکھ سے ان کی یاد شفاف موتیوں کی صورت گالوں پر بکھر آتی۔ جانے گڑیا کس حال میں ہوگی، اسے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں، یہی سوال اسے بے چین کیے رکھتا۔ اس روز کسی نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں اسے ایک تقریب اٹینڈ کرنی تھی، جہاں زیب نے اسے اس تقریب کے لیے اپنے پیسوں سے شاپنگ کروائی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی خوبصورت ساڑی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ جہاں زیب اسے اپنے حوالے سے مختلف لوگوں سے ملوا رہا تھا، جانے محفل بنی وہ ہر کسی سے داد و تحسین سمیٹ رہی تھی۔ کھانے کے بعد جہاں زیب اور وہ ایک میز کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب جہاں زیب نے چپکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مومی، آگے کی زندگی کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا سوچنا ہے؟ میں شادی کی بات کر رہا ہوں، اس کا ہاتھ ایک انداز سے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور امامہ کے مسکراتے لب فوراً سمٹ گئے۔ دایاں ہاتھ اٹھا کر جہاں زیب کے ہاتھوں سے اپنا بایاں ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے ذرا سی نگاہ پھیری تھی اور پھر جیسے وہیں پتھر کی ہو گئی۔ شجاع حسن مکمل یونیفارم میں ملبوس قہر برساتی نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھتا اسے شاکڈ کر گیا تھا۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے وصل کو خواہش بنانے میں، تمہیں اپنا سمجھنے کے لیے دل کو منانے میں۔ وفا کیا ہے، تقاضائے محبت کی حدیں کیا ہیں، حدوں کی سرحدیں کیا ہیں، پھر ان کے پار جانے کا سبب کیا ہے۔ دھیان و بے دھیانی میں، تمہاری بھیگتی باتوں کی ندیاں کی روانی میں، کہانی ہی کہانی میں۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے رشتہ بے نام کو ہم نام کرنے میں، کہانی کو کسی آغاز سے انجام کرنے میں، کہیں اظہار کرنے میں، کہیں اقرار کرنے میں۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ نگاہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر جمائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا جب انوشا آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ خدا کا شکر ہے کہ شکل نظر آئی۔ کہاں تھی دن بھر؟ انٹرویو دینے گئی تھی جاب کے لیے اور میرا انتخاب بھی ہو چکا۔ اچھا، انٹرویو دیتے ہی انتخاب ہو گیا؟ جی ہاں، اس کی مبہم مسکراہٹ پر وہ تپی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ انوشا نے رخ پھیر لیا۔ ہاں، جو تعلق آپ نے زور زبردستی اور دھوکے سے میرے ساتھ باندھا ہے، میرے لیے اس تعلق کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اب بھی نفرت کرتی ہوں تم سے۔ میرے لیے اب بھی تمہارا 1 روپیہ اپنی ذات پر خرچ کرنا حرام ہے، تم جانو یا نہ جانو، مگر میں نے اب تک تمہارے گھر میں سوائے پانی کے اور کوئی چیز اپنے حلق سے نہیں اتاری۔ تم سمجھتے ہو تم نے اس سنسان جزیرے کو فتح کر کے بڑا کام کیا، مگر میں آخری سانس تک خود پر تمہارا حق تسلیم نہیں کروں گی۔ ایک سناٹا تھا جو ان الفاظ پر شہروز کے اندر تک اتر گیا تھا۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ نفرت اور ضد کی اگر کوئی حد تھی تو انوشا رحمان پر وہ حد ختم تھی۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی نفرت سے شکست تسلیم کی تھی۔ اور کچھ نہیں، میں ایک ہی کمرے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے اوپر کا ایک کمرہ اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے۔ تم اور آپ کے درمیان پھنسی وہ نظریں چکائے مزید مطالبات پیش کر رہی تھی۔ شہروز نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ٹھیک ہے، بات اگر رشتے کی بے وقوتی اور حساب کتاب تک آ ہی پہنچی ہے تو پھر اس معاملے کو اچھی طرح سے حل کرتے ہیں۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لیے میری ہر چیز حرام ہے تو پھر میرے لیے تمہاری خدمتیں حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ مانا کہ اس گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین موجود ہیں، مگر پھر بھی تم میرے بیٹے کو سنبھالتی ہو، اس کا خیال رکھتی ہو، تمہارے اس کام کا بھی معاوضہ ہونا چاہیے۔ ہرگز نہیں، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے سے میرا بھی کوئی تعلق ہے۔ جائز ماں ہوں میں اس کی، اور آج تک کسی ماں نے اپنے بچے کی پرورش کے پیسے نہیں لیے۔ ہاں، البتہ آپ کے پیسے بنتے ہیں میری طرف، اس گھر میں رہنے کے پیسے، اور وہ میں ضرور دوں گی۔ اس لڑکی کی کوئی کل سیدھی نہیں تھی۔ شہروز لب بھینچ کر اپنے اندر اٹھے غصے کے طوفان کو ضبط کر گیا۔ اس سے پہلے کہ میرے لبوں سے کچھ غیر مناسب الفاظ نکلیں، یہاں سے چلی جاؤ انوشا، پلیز۔ وہ اس لڑکی سے کبھی جیت نہیں سکتا تھا۔ انوشا بنا اس کے چہرے پر نگاہ کیے خاموشی سے کمرہ چھوڑ گئی۔ شدید سردی میں بنا کمبل کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا وہ انگلش مووی سے دل بہلا رہا تھا جب ریان زور سے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر چلا آیا۔ چاچو، مما بلا رہی ہیں، مما سے کہو چاچو فری نہیں ہیں۔ بنا نگاہ اسکرین سے ہٹائے اس نے پٹ سے جواب دے دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مووی دیکھ رہا ہوں چاچو، ٹیچر کہہ رہی تھی مووی دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ میاں بہت مارتا ہے۔ اچھا، کس چیز سے مارتا ہے اللہ؟ وہ مسکرایا تھا۔ ریان چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں، یہ تو ٹیچر نے نہیں بتایا۔
تو پوچھنا نا یار ٹیچر سے، اور اب جاؤ اپنا ہوم ورک کرو، شاباش۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو سین تھا وہ ریان کے دیکھنے لائق نہیں تھا، تبھی اس نے اسے کمرے سے بھگا دیا۔ اسی لمحے اس کے سیل پر باکر کی کال آئی تھی۔ کہاں ہو شہزادے؟ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ سائلنٹ پر تھا یار، کہو کیا بات ہے؟ میں آ رہا ہوں تیری طرف، آج رات بہت غضب کا پروگرام سیٹ کیا ہے ہم نے۔ اچھا، کچھ اسپیشل ہے کیا؟ ہاں بہت اسپیشل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں گھر پر ہی ہوں۔ تیزی سے کہہ کر اس نے کال ڈراپ کر دی تھی اور اب اسے باکر کی آمد کا انتظار تھا، رات کے ڈھل جانے کا بھی۔ کیا پروگرام ہے؟ اگلے 30 منٹ میں باکر اس کے پاس تھا۔ بتایا تو ہے، بہت اسپیشل پروگرام ہے، شام میں آصف کی طرف چلیں گے، اس کے گھر والے کراچی گئے ہیں، آج تنہا ہوگا گھر پر، وہاں مووی وغیرہ دیکھیں گے، پھر ہوٹلنگ وغیرہ کر کے کچھ پینے پلانے کا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد اسپیشل پروگرام۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا لگاتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ عدی نے برا سا منہ بنا کر رخ پھیر لیا۔ چلو، میں سمجھا پتہ نہیں کیا اسپیشل پروگرام ہوگا، یہ تو روز کا کھیل ہے۔ یار اس بار لڑکی بہت غضب کی ہے اور زیادہ پروفیشنل بھی نہیں۔ مووی دیکھنے کی بجائے یار کلب چلیں گے اور کچھ ہلا گلا کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری خوشی، وہ سارے دوستوں کا لاڈلا تھا، اس لیے ہر بار اسی کی خواہش کا احترام کیا جاتا تھا۔ اب انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ اگلے ہی پل چلگوزے چھیلتے ہوئے باکر نے اس سے پوچھا تو عدی نے ٹی وی آف کر دیا۔ پہلے سے بہتر ہے۔ اور وہ ان کی ول کا کیا بنا؟ تجھے کچھ دیں گے کہ نہیں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، نہ دیں کچھ۔ مگر یار یہ تیرا حق ہے، تو اپنا حق چھوڑ دے گا؟ ڈیم اٹ یار، چل مارکیٹ چلتے ہیں، کچھ چیزیں خریدنی ہیں اپنی گرل فرینڈ کے لیے، وہ بیزاری سے بولا تو باکر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ طلال ہمدانی کا شمار ارب پتی رئیسوں میں ہوتا تھا۔ اپنی جوانی آرمی میں بھرپور عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کے بعد ریٹائر ہو کر انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا تھا، جس میں ان کے 2 بڑے بیٹوں عفان اور منان نے ان کی بھرپور مدد کی۔ عدنان کا نمبر چوتھا تھا۔ اس کی پیدائش پر طلال صاحب اپنی محبوب بیگم کو کھو بیٹھے تھے، لہٰذا ایک گرہ سی پڑ گئی تھی دل میں اس کے لیے، اور اس گرہ نے ان دونوں باپ بیٹوں کو کبھی ایک دوسرے کے قریب ہونے ہی نہیں دیا۔ عدنان سے بڑا اسنان تھا اور وہ تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ عفان اور منان دونوں شادی شدہ تھے اور ایک ہی گھر میں اکٹھے رہ رہے تھے۔ دونوں کی بیگمات سگی بہنیں تھیں، لہٰذا امن و سکون تھا گھر میں۔ ریان عفان ہمدانی کا بیٹا تھا اور عدنان سے بے حد کلوز تھا۔ منان کے گھر ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا گھر بھر کی محبتوں کا واحد وارث وہی تھا۔ عفان شہر روز کا دوست تھا اور اسی کے کہنے پر اسکول کے بعد اس نے ریان کو گوری کی اکیڈمی میں اسلامی تعلیمات کے لیے بھیجنا شروع کیا تھا۔ ماں کے وجود سے محرومی اور باپ کے سرد رویے نے عدنان کو خودسر اور عیاش بنا دیا تھا۔ اسے ہر وہ کام کر کے دل کو تسکین حاصل ہوتی تھی جو اس کے گھر والوں خصوصاً باپ کو ناگوار گزرتی۔ MBA کرنے کے باوجود اسے جاب یا بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اخلاق سوز فلمیں دیکھنا، شراب پینا اور غلط کاریوں کو اپنا محبوب مشغلہ اپنانے میں اس کے بگڑے ہوئے آوارہ دوستوں نے اس کی پوری مدد کی تھی۔ وہ بلا کا ضدی اور موڈی تھا، گھر بھر میں اسے ریان کے سوا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، تاہم اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ کئی بار اس پر کیس بنے تھے، کئی بار وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی نظر ہوا تھا، مگر ہر حادثے کے بعد اس کی ذات پر چڑھی بے حسی کی چادر مزید موٹی ہوتی جاتی تھی۔ اس رات بھرپور عیاشی کے بعد وہ گھر واپس لوٹا تو نشے سے اس کا انگ انگ چور تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس کا شدت سے دل چاہا کہ کاش کوئی نرم آغوش ہو جو اس کے وجود کو قیمتی متاع کی طرح سمیٹ کر میٹھی نیند سلا دے، مگر وہاں اس سرد کمرے میں سوائے بے جان چیزوں کی سجاوٹ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بددل سا جوتے اتارے بغیر بیڈ پر گر پڑا، جسم ہلکا ہلکا گرم ہو رہا تھا۔ اگلے روز کہیں شام میں اس کی آنکھ کھلی تھی اور آنکھ کھلتے ہی پہلا احساس درد کا ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے سارا وجود درد کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ تیز بخار کی حدت نے ایک ایک عضو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر خواہش کے باوجود جسم کو حرکت نہ دے سکا۔ حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے تھے اور آنکھیں یوں جل رہی تھی گویا انگارے ہوں۔ یہ سب سرد موسم سے بے پرواہی اور ضرورت سے زیادہ عیاشی کے سبب ہوا تھا، مگر اسے احساس نہیں تھا، نہ ہی گھر کے کسی فرد نے اس کے کمرے میں جھانکنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ تیز بخار کے حصار میں دکھتے وجود کے ساتھ بے سود سا وہ یوں ہی پڑا رہا تھا جب اچانک اسے اپنی پیشانی پر نرم ہاتھوں کی سکون آمیز گرماہٹ کا احساس ہوا۔ خمار سے بوچھل نگاہوں کو وہ مشکل کھول کر دیکھا تو ریان اس کے کندھے کے قریب بیٹھا اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ چاچو، میں نے کہا تھا نا مووی نہ دیکھیں، اللہ مارتا ہے۔ معصوم سا منہ بنا کر وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ عدی نے ذرا سا مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے، اور کس کس بات پر اللہ مارتا ہے؟ ٹیچر کہہ رہی تھی جب ہم سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟
یہ تو ٹیچر کو پتہ ہے، کل پوچھوں گا ان سے۔ میری ٹیچر بہت اچھی ہیں، چاچو سے بھی زیادہ اچھی۔ اچھی تو بہت ہے مگر چاچو سے زیادہ نہیں۔ وہ مسکرایا تو ادی نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ چاچو، میری ٹیچر بہت اچھی کہانیاں سناتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے جو باتیں کہی ہیں وہ سب بتاتی ہیں، ہمیں اور ساری دعائیں بھی یاد کرواتی ہیں۔ اور کیا کیا کرتی ہے آپ کی ٹیچر؟ بچوں سے پیار کرتی ہیں، نماز پڑھنا سکھاتی ہیں۔ آپ ٹیچر سے نماز پڑھنا سیکھو گے؟ نہیں یار، میری پٹائی کریں گی وہ۔ نہیں چاچو، میری ٹیچر پٹائی نہیں کرتی، وہ بہت سارا پیار سے پڑھاتی ہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، تب تو سیکھنا ہی پڑے گا۔ ریان کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اسے بہلایا تھا، تبھی اس کی دوست زاویہ ہلکے سے دروازہ ناک کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ ہائے ادی، کیسے ہو؟ باکر سے پتہ لگا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یار، کل رات بس خیال نہیں کیا تو بخار ہو گیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ کہاں ہوتی ہو آج کل؟ میں نے کہاں ہونا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کسی مسئلے میں پھنس گئی تھی، اوپر سے اس اسٹوپڈ انسان نے مووی بنا کر نیٹ پر پھیلا دی۔ پاپا اور مما نے تو قطع تعلق کر لیا، آج کل دانی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اب اس کی بھی نت نئی فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، آگ گھی کے پاس رہے تو اس کا جمے رہنا ناممکن ہے۔ اب یہ سارے حالات تو فیس کرنا ہی پڑیں گے کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں ہر برائی چھوڑ سکتی ہوں، زاویہ نے کہا تھا اور وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا تھا۔ سوری یار، میں ابھی شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تم دانی سے کہو، وہ کر لے گا۔ تم سے پہلے اسے ہی کہا تھا شادی کے لیے، ایکسکیوز کر لیا ہے اس نے، مگر دوست کی حیثیت سے تعلق بنانا چاہتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کر سکتی ہوں؟ چڑیا کے گھونسلے سے گرے بچے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، نہ ہی درخت سے گرے پتوں کو کوئی اٹھا کر جھولی میں بھرتا ہے۔ یہاں گرنے والی ہر شے کے مقدر میں روندے جانا لکھ دیا گیا ہے ادی، سو میں بھی آج کل ہر ایک کے پاؤں تلے آ رہی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ یار، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم نے کوئی انوکھا غلط کام نہیں کیا، آج کل سبھی یہی کر رہے ہیں پیار میں، پھر ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہنسی خوشی زندگی بھی گزار لیتے ہیں۔ تمہیں بھی کوئی نہ کوئی اچھا لڑکا مل ہی جائے گا۔ خود فریبی ہے یہ اور کچھ نہیں، بہرحال کرنی تو بھگتنا پڑتی ہے۔ جس طرح کسی پھل کا اگر چھلکا اتار کر اسے فروخت کیا جائے تو اسے کوئی نہیں خریدتا، بالکل اسی طرح چادر اتری عورت بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ پردہ ہی ہے ادی جو ہزار آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ ہم نفس کی آگ میں بھسم ہو کر جب اس پردے کی حرمت کا سودا کر لیتے ہیں تو پھر در بدر ٹھوکریں کھانا ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اوہ ہیلو، زیادہ مذہبی اور فلسفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی تھرل کا نام ہے، موج مستی انجوائمنٹ کا نام ہے، اسے موج مستی میں گزارو بس۔ نہیں ادی، بڑی گمراہی ہے یہ، بڑا ظلم ہے یہ اپنی ذات پر۔ جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں اس پر بھروسہ کر کے خود کو تباہ کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ میرا خیال ہے اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے، کہیں ریان کی ٹیچر سے مل کر تو نہیں آ رہی؟ نہیں، وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ عدنان نے کمبل پرے پھینک دیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں۔ طبیعت خراب کی پرواہ کیے بنا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زاویہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ریان نے دیکھا اس کے بازو اور پیٹ اریاں تھے، اس وقت جو جینز اس نے پہن رکھی تھی وہ اس کے خوبصورت جسم کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے تصور میں اپنی ٹیچر کا سراپا آ گیا۔ خوبصورت عبایا میں سر پر سکارف لپیٹے وہ اتنی پر نور دکھائی دیتی تھی کہ ریان زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پاتا، مگر سامنے بیٹھی یہ عورت اس کی مما کی کاپی ہی لگ رہی تھی۔ وہ بجھا بجھا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں مما سے کہوں کہ وہ ٹیچر جیسے کپڑے پہنے تو کیا مما مان جائیں گی؟ اگر چاچو اس آنٹی سے وہ کپڑے پہننے کے لیے کہیں تو کیا یہ مان جائیں گی؟ انہی سوالوں میں الجھا وہ عدنان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلے روز اکیڈمی میں وہ گوری کو یہ بات بتا رہا تھا۔ ٹیچر، میری مما اور چاچو کی دوست آپ کے جیسے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ گوری اس کے سوال پر مبہم سا مسکرائی تھی۔ اس سوال کا جواب بہت گمبھیر ہے ریان، آپ نہیں سمجھو گے۔ خدا کی اس کائنات میں روئے زمین پر اس شخص سے زیادہ بد نصیب اور قابل ترس شخص کوئی نہیں جسے وہ پاک ذات ہدایت نصیب نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے اور وہ تمہارے لیے تمہارے ہی مال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ بھلا انسانوں میں جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے تمہارے شریک نہیں؟ کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اور ہم اسی طرح عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں، بے سمجھے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت کا ترجمہ سناتے ہوئے اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئی تھیں۔ اللہ مہلت دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، مگر انسان جب سرکشی اور جہالت میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، اور خدا کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے ریان۔
بہت پچھتاتا ہے انسان پھر اپنی کوتاہیوں پر، بالکل ویسے ہی جیسے آخرت میں اس پاک ذات کے منکر کافر اپنے ہاتھ کاٹیں گے دانتوں سے اور اپنی گمراہی پر واویلا کریں گے، مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ مہلت پوری ہو جائے تو سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بدعمالی کی سزا نہ ملے تو نیک اور بد میں، اللہ کی فرما بردار اور نافرمان بندوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ تو کیا میرے چاچو اور مما کو بھی سزا ملے گی؟ اللہ رحم کرنے والا ہے، جسے چاہے بخشنے والا ہے۔ اب اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں۔ کیا دعا کرنے سے ہدایت مل جاتی ہے ٹیچر؟ بہت معصوم سا سوال تھا، مگر گوری کے لبوں پر چپ لگ گئی۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، انسانی ہستی کی بنیاد ہی جس مرکز پر ہو وہ حاصل ہونا آسان نہیں ہے ریان۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو کبھی دل کی گہرائیوں سے گڑ گڑا کر مانگے بنا نہیں ملتی۔ اللہ سب کچھ بن مانگے عطا کرتا ہے، مگر ہدایت بن مانگے نہیں دیتا۔ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں ٹیچر، آپ بہت اچھی ہیں۔ ریان اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، وہ نرمی سے مسکرا دی۔ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی ساری مخلوق کے دلوں میں عزت اور محبت ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، مگر انہیں سکون نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریان، بڑے بڑے فنکار، گلوکار، خوبصورت سے خوبصورت چہرے، جتنی بھی شہرت اور نام کما لیں، دنیا والوں کے دلوں میں بس جائیں، مگر پوسٹرز اور تصویروں کی صورت پاؤں، سڑکوں اور گندے نالوں میں رلتے پھرتے ہیں، مگر کبھی وہ عورت یا مرد جس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہوگا، اس کی صورت کسی کیمرے کی آنکھ میں نہیں آئے گی، نہ ہی اس کی بے حرمتی ہوگی۔ بہت اچھی مثال پیش کی تھی اس نے، مگر ریان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ گھر آیا تو عدنان لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، وہ اسی کی سمت آ گیا۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا پوپٹ؟ جی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ فٹ۔ تم سناؤ، آج کیا سکھایا آپ کی ٹیچر نے؟ بہت کچھ۔ ٹیچر کہتی ہیں اللہ مہلت اور اختیار دیتا ہے، مگر انسان جب سرکشی اور جہالت میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اسٹاپ اٹ یار، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے ان باتوں کو ذہن پر سوار کرنے کی۔ میں کرتا ہوں بھابھی سے بات، وقت سے پہلے پاگل کر دیں گے یہ لوگ تمہیں۔ سخت برہم ہو کر بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھا اور دندناتا ہوا ریان کی مما کے کمرے میں جا پہنچا، جو ابھی تک نائٹی میں ملبوس تھیں۔ بھابھی، آپ لوگ ریان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی اکیڈمی میں بھیجنا شروع کیا ہے اسے؟ بچے کی شخصیت مسخ ہو رہی ہے، نہ کارٹون دیکھتا ہے، نہ ہلا گلا کرتا ہے، لے کر آخرت کے عذاب کی باتیں کرتا رہتا ہے آج کل۔ اپنے بھائی سے پوچھنا یہ سوال جن پر مولوی بننے کا بھوت سوار ہوا ہے۔ میری تو خود بڑی جھڑپ ہوئی ہے ان سے، میں کیا کروں؟ بھائی ہر وقت گھر پر موجود نہیں ہوتے، آپ کل سے ریان کو اکیڈمی نہیں بھیجیں گی؟ اپنا حشر نہیں کروانا میں نے، بہت سختی سے تاکید کی ہے انہوں نے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس محترمہ ٹیچر صاحبہ کے دماغ کی برین واشنگ کرنی پڑے گی مجھے۔ سرخ چہرے کے ساتھ لب کاٹتے ہوئے اس نے گویا اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اگلے روز وہ خود ریان کو اکیڈمی لے کر آیا۔ گوری اندر کلاس میں تھی، اسے آفس میں ٹھہرا لیا گیا۔ میم، آپ سے کوئی عدنان صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ قرآن پاک کے مطالعے میں مشغول تھی جب آفس بوائے نے آ کر پیغام دیا۔ وہ چونک اٹھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے میم نہیں، آپ بھی یا باجی کہا کرو۔ اور آفس میں کیا نصیر صاحب نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں جی، پر وہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں مہمان خانے میں بٹھائیں، میں آتی ہوں۔ شرمندہ سے آفس بوائے کو پورا اعتماد لہجے میں کہتی وہ پھر سے قرآن پاک کے مطالعے میں مشغول ہو گئی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہوئی تو عدنان کے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ السلام علیکم۔ سرسری سی ایک نگاہ اس کے رف سراپا پر ڈالتے ہوئے اس نے نرمی سے سلام کیا تھا، مگر عدنان نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بیٹھیے، مجھے اپنے بھتیجے کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ جی فرمائیے۔ بلا کی پورا اعتمادی کے ساتھ وہ قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ فرمانا کچھ نہیں، صرف انفارم کرنا ہے۔ آپ قرآن کی آڑ لے کر ننھے منھے بچوں کو فضول میں ذہنی مریض بنا رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا آپ کا اصل کیا ہے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا، مگر میں آپ کو بتا دوں، آپ برائے مہربانی ریان کو ہراساں مت کریں، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اچھی بات ہے، کوئی آپ کے بچے کو ٹارچر یا ہراساں کرے تو آپ کو برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر یہاں اس اکیڈمی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اور بس۔ قرآن پاک کی تعلیم میں معصوم بچوں کو عذابوں کے احوال سنا سنا کر کون سا علم بانٹ رہی ہیں آپ؟ وہی جو آپ کو نہیں ملا۔ جسٹ شٹ اپ۔ خوب اچھی طرح جانتا ہوں میں آپ جیسی لڑکیوں کی حقیقت۔ یہ عبایا اور سکارف میں خود کو لپیٹ کر زیادہ پارسا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اوپر کی حدوں تک جاتے دیکھا ہے میں نے ایسی اللہ اللہ کرنے والی نیک پروین بیبیوں کو، لہٰذا مجھ پر اپنا علم اور عقل مت جھاڑو، سمجھی آپ؟ وہ صرف عیاش نہیں، خود سر بھی تھا۔ گوری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرا خیال ہے آپ ضرورت سے زیادہ بکواس کر چکے ہیں، اب جائیے یہاں سے۔ جانے کے لیے ہی آیا ہوں، دوبارہ شکایت نہ ہو۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ گوری نے اس کی تنبیہ پر سر جھٹک دیا۔
اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جائیے تاکہ دوبارہ یہاں آنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے۔ پل میں فیصلہ سنا دیا تھا اس نے۔ عدنان بنا توجہ کیے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ دھوپ کے دشت میں شیشے کی ردائیں دی ہیں، زندگی تو نے ہمیں کیسی سزائیں دی ہیں، ایک دعا گو نے رفاقت کی تسلی دے کر عمر بھر ہجر میں جلنے کی دعائیں دی ہیں۔ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں اس کا وہ چوتھا چکر تھا۔ کل مالک مکان نے اسے اپنا مطالبہ پورا نہ ہونے پر گھر کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ ایان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور سامان اپنی معذوری کے ساتھ فوری طور پر 5,000 روپے حاصل کرنے میں قطعی ناکام رہا تھا۔ سردی اتنی تھی کہ ہڈیوں میں گھستی تھی۔ رات بھر جاگ کر گلی میں بسر کرنے کے بعد صبح ناشتے کے نام پر بنا کچھ کھائے پیے وہ پھر اسٹوڈیو چلی آئی تھی۔ آج ڈائریکٹر کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا، تبھی پون گھنٹہ انتظار کے بعد بالآخر انہوں نے اسے اپنے آفس بلا لیا۔ جی مس سائقہ، تو آپ پیسے کے لیے شوبز جوائن کرنا چاہتی ہیں؟ جی۔ کہیں کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں، اب نہیں کرتی۔ گھر میں کون کون ہے؟ سبھی ہیں، بیمار ماں، معذور بھائی اور عمر کی سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتی لاچار بہن۔ مقابل بیٹھے اس گدھ کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ آئی تھی۔ غربت بھی بڑی ظالم چیز ہے۔ خیر، کام مل جائے گا آپ کو، مگر پہلے آپ کو میرے ساتھ ایک کپ چائے پینا پڑے گی، وہ بھی میرے گھر پر۔ آپ کے گھر پر کیوں؟ خوش ہوتے ہوتے وہ اچانک ٹھٹکی تھی۔ جواب میں ڈائریکٹر واصف نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں گھر پر بہت سکون محسوس کرتا ہوں۔ آج کل تو بیگم صاحبہ بھی میکے گئی ہوئی ہیں، بہت تنہائی محسوس ہوتی ہے قسم سے۔ آنکھوں کا رنگ بدلتا وہ شخص کسی طور ڈاکٹر عارف سے الگ نہیں لگا تھا۔ سائقہ نے بدک کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ گھر نہیں جا سکتی تو میرے پلے میں کیسے آ سکتی ہو؟ بولو۔ وہ ان چند ایمان فروش لوگوں میں سے تھا جو خفیہ طور پر دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سائقہ نے آنسو بھری نگاہوں کے ساتھ سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں مڈل کلاس گھرانے کی بھوک سے تنگ آئی لڑکی سہی، مگر عزت کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ شکست کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا۔ ڈائریکٹر ہنس دیا۔ سامنے دور تک شفاف سڑک پیچھی تھی۔ وہ آزردہ سی سر اٹھا کر دیکھتی رو پڑی۔ کاش تم میرے مقابل آؤ عباد یاور، اور میں اپنے جاندار تھپڑوں سے تمہارا چہرہ سرخ کر دوں۔ کٹتے دل سے مجبور بہت آہستہ سے اس نے سرگوشی کی تھی، تبھی کسی نے اسے پکار لیا۔ ایکسکیوز می عباد، موسم بے حد خراب تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسٹاف کے تمام لوگ آفس سے نکل چکے تھے، مگر وہ بنا بخار کی پرواہ کیے نگاہ کمپیوٹر اسکرین پر جمائے کسی گہری سوچ میں گم سب سے کٹ کر بیٹھا تھا، جب ہادیہ نے سرسری سا اس کے کمرے میں جھانکتے اسے پکارا۔ عباد نے چند ساتھ کے لیے نگاہیں کمپیوٹر اسکرین سے ہٹائی، مگر پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تم یہاں بیٹھے ہو اور میں کب سے تمہارے سیل پر ٹرائی کر رہی ہوں۔ باہر موسم دیکھو کتنا خراب ہے، کیا گھر نہیں جانا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ آنٹی کی 3 کالز آ چکی ہیں، بہت پریشان ہیں تمہارے لیے۔ انہیں کہہ دو میں ٹھیک ہوں اور تم جاؤ پلیز۔ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ ہادیہ پلیز۔ کیا پلیز؟ ضروری نہیں کہ ہر بات تمہاری مانی جائے۔ تمہیں اب مجھ میں دلچسپی نہیں، نہ صحیح۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، نہ کرو، مگر تم میرے دوست ہو آبی، فرسٹ کزن ہو میرے۔ میں تمہیں اس وقت یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سوری۔ وہ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر نہیں تھی۔ عباد نے کرب سے پلکیں موند لیں۔ بہت بڑا گیم کھیلا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ ہادیہ، بہت بڑا گیم۔ کیا مطلب؟ وہ بڑبڑایا تو ہادیہ چونک اٹھی۔ تم جانتی ہو بہت اچھی طرح سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک منصوبے کے تحت آسٹریلیا بھیج کر میری عدم موجودگی میں پھر دولت کی چھری سے محبت کی گردن کو ذبح کیا ہے تم لوگوں نے، مگر یاد رکھنا میں اسے کبھی کھونے نہیں دوں گا، ڈھونڈ کر رہوں گا اسے، چاہے وہ سمندر پار ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی کے ساتھ سرخی بھی تھی۔ ہادیہ کا دل عجیب سے خوف سے دھڑک اٹھا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے یا انکل آنٹی کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں کسی سے دور کرنے کی۔ ضرورت نہیں، تکلیف تھی، تبھی یہ سب پلان کیا تم لوگوں نے۔ آفس مینیجر سب بتا چکا ہے مجھے۔ وہ یہاں آئی تھی، تم سے ملی تھی، مگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کتنی اذیت کی بات ہے کہ مما نے بھی اس کھیل میں تمہارا ساتھ دیا۔ پلٹ کر اٹھتے ہوئے وہ دہاڑا تو ہادیہ نے رخ پھیر لیا۔ کھیل کیسا؟ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تم سے کیونکہ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ایک پل میں اس نے کہانی بنائی۔ عباد نے تنفر سے سر جھٹک دیا۔ میں جانتی ہوں تم یقین نہیں کرو گے، مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے تم دونوں کے بیچ کوئی دوری آتی۔ ہاں، وہ ہرٹ ہوئی کیونکہ تم نے اس سے اپنی اصلیت چھپائی تھی۔ کسی زین کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی وہ یہاں، مگر جب اسے پتہ چلا کہ تم زین نہیں عباد ہو، میرے فیانسی، تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی، معافی مانگ رہی تھی مجھ سے۔ میں نے کہا اس سے کہ تم صرف اس سے پیار کرتے ہو، مگر اس نے تھوک دیا تم پر، یہ کہہ کر کہ اسے ایک جھوٹے دولت مند ہمسفر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو پوچھ لو مینیجر سے۔
انکل بھی یہیں تھے مگر آنکھ بھر کر نہیں دیکھا اس نے انہیں اور چلی گئی۔ اس بار ہادیہ کی بات میں وزن تھا، وہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ محبت میں ہمیشہ پر یقین رہنا اچھی بات ہے مگر بہتر ہوتا ہے اگر اس کی بنیاد بھی سچ پر رکھی جائے۔ کبھی کبھی سچ کتنا نوکیلا لگتا ہے۔ یہ بات کو لگا جو آئینہ اس وقت ہادیہ اسے دکھا رہی تھی اس میں اس کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا ہے۔ وہ پلٹا تھا اور پھر بنا ایک لفظ کہے آفس سے نکل گیا۔ باہر اب بھی تیز بارش ہو رہی تھی مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اندر لگی آگ پر جتنے بھی سرد قطرے گرتے کم تھے۔ عدنان، وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور اب تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب عفان نے اسے زوردار آواز دے کر پکارا۔ وہ وہیں کھڑا گھوم کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی، یہاں آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے ان کا لہجہ خاصا خشک تھا۔ وہ لب کچلتا سیڑھیاں اتر آیا۔ جی فرمائیے۔ ریان کی اکیڈمی گئے تھے تم؟ اس کے بیٹھتے ہی تفتیش شروع کی تھی۔ جی، کس لیے؟ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس یوں ہی دماغ ٹھیک کرنے گیا تھا اس کی استانی کا۔ جسٹ شٹ اپ، ہوتے کون ہو تم میرے بیٹے کی ٹیچر کا دماغ ٹھیک کرنے والے، اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ اچانک دہاڑ کر انہوں نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ عدنان اندر سے کٹنے کے باوجود خاموش نہ رہ سکا۔ آپ کا بیٹا میرا بھی کچھ لگتا ہے جناب عفان افندی صاحب۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی بھلائی برائی کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تم جو روش اپنائے ہوئے ہو اسی پر رہو۔ میرے بیٹے کی زندگی میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کی بدتمیزی کی خبر یقیناً ان تک پہنچ چکی تھی، تبھی اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تھا انہوں نے۔ وہ ضبط سے لب کچلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اوقات یاد دلانے کا شکریہ۔ باپ کے ساتھ ساتھ بھائیوں سے بھی اس کی نہیں بنتی تھی مگر اس وقت جانے کیوں ہدت کا احساس بہت زیادہ ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد رات بھر اس نے شراب پی تھی۔ رہ کر گوری کا سراپا اس کے تصور میں آ رہا تھا اور رگوں میں ابلتا خون ایک اسی تصور کے ساتھ اسے جنونی کر رہا تھا۔ ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر پٹکتے ہوئے وہ اسے غلیظ گالیوں سے نواز رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تمہاری اوقات یاد دلا کر رہوں گا، دیکھ لینا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوری صبح ہو جائے۔ رات ساری یوں ہی اذیت کی نظر ہو گئی تھی۔ صبح کے قریب کہیں آنکھ لگی تو پھر دوپہر 2 بجے ہی جاگا۔ بیدار ہو کر بھی پہلا خیال اسی کا آیا تھا۔ تبھی فریش ہو کر اپنا سیل آف کرتے ہوئے وہ دوبارہ ریان کی اکیڈمی چلا آیا۔ گوری آپا، کوئی عدنان صاحب ملنے آئے ہیں آپ سے۔ ریان آج نہیں آیا تھا مگر عدنان چلا آیا تھا۔ وہ ابھی سویٹ لیکچر کی تیاری کر رہی تھی۔ ملازم کی ہدایت پر اسپات میں سر ہلاتی اگلے 15 منٹ میں مہمان خانے کی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم۔ حسب عادت کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ عدنان پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھساتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ حیرانی ہو رہی ہے نا مجھے اس وقت یہاں دیکھ کر کہ اتنی بے عزتی کے بعد پھر چلا آیا ہے نا؟ گوری کو پہلی بار اسے ڈر لگا تھا مگر اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جی نہیں، یہ اسلامی درس گاہ ہے، یہاں کوئی بھی ہدایت پانے کے لیے آ سکتا ہے۔ اچھا، دکان لگا کر بیٹھی ہو کیا ہدایت کی؟ چل کر کہتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ جاننا چاہو گی میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ بنا گوری کے چہرے کے تاثرات کی پرواہ کیے وہ بولا تھا۔ گوری چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ جاننا چاہو گی میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ بنا گوری کے چہرے کے تاثرات کی پرواہ کیے وہ بولا تھا۔ گوری چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ قیمت بتاؤ اپنی، ایک رات کی کیا لوگی؟ جملہ کیا تھا؟ کوئی سنسناتا ہوا تیر تھا جو اس کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ حد ضبط کا مظاہرہ کرتی وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ گئی تھی۔ اگر پہلے والی گوری ہوتی تو ضرور پوچھتی، اپنے گھر کا ریٹ بتاؤ، تمہاری بہن کتنے پیسے لیتی ہے؟ مگر وہ اب پہلے والی گوری نہیں رہی تھی۔ تبھی انتہائی غصے کے باوجود مسکرا کر بولی، میری قیمت کا جان کر کیا کریں گے؟ میں نے تو اپنا ذہن و دل اپنے رب کی راہ میں رکھ دیا۔ آپ اپنی خواہشات کے لیے کسی اپنے جیسی لڑکی کو تلاش کیجیے۔ بکواس سننے کے لیے نہیں آیا میں۔ قسم کھائی ہے میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کی۔ اگر میں نے اپنی قسم پوری نہ کی تو اپنے باپ کا نہیں۔ وہ ضد اور غصے کی بھینٹ چڑھا تھا۔ گوری کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو۔ بہرحال اب جا سکتے ہیں یہاں سے، مجھے کلاس لینی ہے۔ ہاں اتنا جان لیجیے، دنیا میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ ہر چیز نہ ہو مگر تم بکو گی اور یہ میری ضد ہے۔ انتہائی حد تنفر سے انگلی اٹھا کر کہتا اگلے ہی پل وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ گوری گمسم سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پتہ ہے انزلہ، کل میں نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا۔ صاف ستھرے حلیے میں تر و تازہ چہرے کے ساتھ گاؤں شاہ والا کو کراس کر کے گزرتی نہر کے کنارے بیٹھا وہ انزلہ کو بتا رہا تھا، جو ان حماق سے اسے دیکھتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ اچھا، کیسا خواب؟ بہت انوکھا سا تھا۔ تم ہوتی ہو، میں ہوتا ہوں، ہمارا چھوٹا سا خوبصورت گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہوتے ہیں جن کے لیے تم صبح کا ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہو۔
میں صحن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہوں اور آپا ہمارے بچوں کو ارد گرد بٹھا کر انہیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں۔ میں اخبار کی اوٹ سے چوری چوری تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جب تم اچانک کچن سے نکل کر میرے پاس آتی ہو اور دہاڑ کر کہتی ہو تم یہاں مزے سے بیٹھے اخبار چاڑ رہے ہو اور میں وہاں کچن میں کھڑی کب سے چینی کے لیے خوار ہو رہی ہوں۔ بچوں نے اسکول جانا ہے، ناشتہ کب تیار کروں گی؟ ہائے قسمت خراب تھی میری جو تم جیسے شوہر سے پالا پڑ گیا۔ وہ اپنا خواب سنا رہا تھا اور انزلہ اس کے چہرے کے انداز دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی جب اچانک وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ایسے مت ہنسا کرو انزلہ، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے تمہیں، ویسے بھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا ڈر اور تمہیں، بہت مضحکہ خیز لفظ ہیں یہ۔ کہہ سکتی ہو، اصل میں یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بہت قیمتی متاع کی مانند ہوتی ہے۔ اس اثاثے کو کھونے کا ڈر بہت بزدل بنا دیتا ہے انسان کو، اس لیے تو اس راہ پر آنے سے ڈرتا تھا میں۔ اچھا جی، کس بات کا ڈر پڑ گیا ہے اب؟ تمہیں کھو دینے کا ڈر، اپنی شفاق تقدیر کی بے وفائی کا ڈر، اپنے خوبصورت خواب اچانک ٹوٹ جانے کا ڈر۔ تم پاگل ہو کیس اور کچھ نہیں۔ بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی جب سانول نے اس کا آنچل اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو انزی، مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کرو گی، چاہے کچھ ہو جائے تو میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی۔ میں وہ سب کروں گا جو تم کہو گی، مگر بدلے میں آخری سانس تک میرا ساتھ نبھاؤ گی، مجھ سے وعدہ کرو۔ کسی ننھے سے بچے کی مانند ہراساں وہ اس سے عہد لے رہا تھا۔ انزلہ نے ذرا سا رخ پھیر کر نہر کے گدلے پانی پر نگاہ ڈالی، پھر سانول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے سب کچھ بھول گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کیس، زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ تھینکس جانم، وہ مسرور ہوا تھا۔ اب چلو دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا تم اپنے ڈرائیور کی بیجا موت کا ازالہ کرو گے اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگو گے۔ ہاں، عہد پورا بھی کیا ہے، وہ لوگ مجھے معاف نہیں کر رہے، مگر پھر بھی میں نے وہ سب چیزیں جو میری دسترس میں تھیں ان کے نام کر دی ہیں۔ سچ؟ انزلہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا جب وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، تمہاری قسم، اپنے بھائی پر کیس بھی نہیں کر رہا، سب عیش و عشرت بھی ترک کر دی، کل سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور اب گاؤں کی بھلائی کے سب کاموں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم دیکھنا انزلہ، اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے جو نفرت ہے میں اسے محبت میں بدل دوں گا، انشاءاللہ۔ تم نہیں جانتے کیس میں کتنی خوش ہوں۔ جانتا ہوں، بس تم یہ جان لو کہ تمہاری یہ خوشی ہی اب میری زندگی ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا نا میرا کیس بہت اچھا ہے۔ انزلہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس پر نثار ہو جائے۔ سانول آخری کنکر نہر کے گدلے پانی کی نظر کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہزاد علی مراد ملک سے باہر تھا، اسے انزلہ کی ماں کنیز نے اپنے پاس بلایا تھا اور انزلہ اس کی غیر موجودگی کے اس وقت کو جی بھر کر انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ چلو تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں۔ جی نہیں، مجھے گاؤں کے راستے ازبر ہو چکے ہیں، اسے جلانے کو کہتی وہ ابھی چند قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ اچانک راہ کر رک گئی۔ اف، ایک تو تمہیں اس گاؤں کے خار راس نہیں ہے، میرا بس چلے تو ان سب کانٹوں کو جمع کر کے آگ لگوا دوں جو میری شہزادی کے پاؤں میں چبھ کر اسے تکلیف دیتے ہیں۔ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے انزلہ کا پاؤں اٹھایا اور پھر آہستہ سے کانٹا نکال کر پھینکتے ہوئے مسکرا دیا۔ بی بی جی، آپ کو شہروز صاحب بلا رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی وہ مکمل انہماک سے شہاب نامہ کا مطالعہ کر رہی تھی جب ملازم آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ گوری نے فوری سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں شہروز کے مقابل بیٹھی تھی۔ آپ نے بلایا بھائی؟ خیریت؟ شہروز نیوز دیکھ رہا تھا اور چاند اس کی گود میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ ہاں، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، شادی کے بعد تو اپنی بہن کی شکل دیکھنے سے بھی گیا۔ کیا بات ہے، بھابھی سے بنتی نہیں کیا؟ فوراً ٹی وی آف کرتے ہوئے وہ گوری کی طرف متوجہ ہوا تھا، جواباً وہ مسکرا دی۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، انوشا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، بس ایک میں ہی برا ہوں، باقی سب اچھے ہیں۔ سرد آہ بھر کر اس نے جو ہی کہا، گوری کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ لگتا ہے بھابھی سے تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے۔ میرا دماغ خراب ہے جو اس سے جھگڑوں گا۔ تم سناؤ، اکیڈمی کیسی چل رہی ہے؟ اور وہ ادی نے دوبارہ پریشان تو نہیں کیا؟ اکیڈمی تو بہت اچھی چل رہی ہے بھائی، مگر وہ لڑکا پتہ نہیں کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے، آج پھر آیا تھا پریشان کرنے۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ یوں ہی فضول بولتا ہے، پتہ نہیں اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ سائیکی کیس ہے گوری، محبتوں سے محرومی اور احساس کمتری کے احساس نے اسے ایسا خودسر بنا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج سوائے محبت کے اور کچھ نہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ ابھی سمجھ بھی نہیں سکو گی۔ بہرحال آئندہ زندگی کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں، جو میرے رب کو منظور ہوا بس وہی۔ چلو ٹھیک ہے، اب کھانے کو کچھ ملے گا کہ نہیں؟ بھابھی نہیں آئی ابھی تک؟ نہیں، نئی جاب ہے نا، ابھی وقت لگے گا خمار اترنے میں۔ بری بات بھائی، ایسا نہیں سوچتے، اب وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ باہر موسم خراب ہے، آپ کو ان کا پتہ کرنا چاہیے تھا۔
کیسے کروں محترمہ؟ 1 گھنٹہ قبل آفس سے نکل چکی ہیں اور سیل مسلسل آف جا رہا ہے۔ پھر تو پکی بات ہے کہ وہ مشکل میں ہوں گی، مگر آپ ہیں کہ مزے سے گھر میں بیٹھے ہیں تو کیا کروں؟ اتنی تیز بارش اور سرد ہوا میں اسے انوشا انوشا کی صدائیں دیتا سڑکوں پر نکل جاؤں؟ بالکل، وہ روز ایک ہی راستے سے آفس آتی جاتی ہیں اور کچھ نہیں تو اسی راستے کو دیکھ آئیے۔ گوری کے پاس مفت مشورے کی کمی نہیں تھی۔ شہروز مسکرا دیا۔ یار تم بہن میری ہو مگر سائیڈ ہمیشہ اس کی لیتی ہو۔ سمجھا کریں، عورتیں اتحاد کریں گی تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ فار گاڈ سیک گوری، اب کون سی تبدیلی آنا باقی رہ گئی ہے؟ بتاؤں گی، ابھی اٹھیے آپ اور بھابھی کو لے کر آئیے پلیز، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے شہروز کے بازو سے شرٹ کھینچ کر اسے اٹھا دیا۔ باہر بارش اب بھی زوروں پر تھی۔ وہ گاڑی لے کر سردی کی پرواہ کیے بغیر نکل گیا۔ تیز بارش کی وجہ سے سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ تیز ڈرائیونگ میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تیزی سے چلتے وائپر کے اس پار اس کی نظریں صرف انوشا کو ڈھونڈ رہی تھیں جو بالآخر اسے نظر آ گئی تھی۔ مکمل طور پر بھیگے ہوئے کپڑوں میں ملبوس، سردی سے کپکپاتے ہوئے وہ دور ایک شیڈ کے نیچے کھڑی جانے کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ شہروز نے گاڑی اس کے قریب لے جا کر آہستہ سے روک دی۔ آ جاؤ۔ بائیں ہاتھ سے اس نے دروازہ بھی پش کر دیا تھا۔ انوشا ایک نظر اپنے کپڑوں سے ٹپکتے پانی پر ڈالتی دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بعد جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ گھر رہ گیا تھا، آج رات چارج نہیں کیا تھا۔ تو آفس سے فون نہیں کر سکتی تھی کہ جلدی نہیں نکل سکو گی؟ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں جو اتنے خراب موسم میں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا تمہیں ڈھونڈتا پھروں، دہاڑ کر کہتے ہوئے اس نے غصہ دکھایا تھا۔ انوشا ایک نظر اسے دیکھتی سیٹ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر جما دیا۔ بیٹھی رہو چپ چاپ، زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ انوشا ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی رخ پھیر گئی۔ ایکسکیوز می؟ اجنبی صدا پر سائقہ نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ واصف علی ہمدانی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بیزار سی رخ پھیر گئی مگر تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ میں نے آپ کو اپنا سیل نمبر اور کارڈ دیا تھا مگر آپ نے رابطہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میری مرضی، میں آپ سے رابطے کی پابند نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ شوبز میں کیوں آنا چاہتی ہیں؟ پیسے کے لیے۔ مگر پیسہ صرف غلط راستے پر چل کر ہی تو نہیں کمایا جا سکتا، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ مجھے اور کوئی طریقہ دکھائی نہیں دے رہا اس وقت۔ دے جائے گا دکھائی، آپ مجھے بتائیے کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ؟ جتنی آپ ڈیمانڈ کریں۔ میری ڈیمانڈ پر مت جائیں، عورت پیسوں کے معاملے میں ویسے بھی بہت کریزی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ حیرت ہے، شاید دنیا کا پہلا امیر آدمی ہے جس کی عورت کے بارے میں اتنی مثبت سوچ ہے۔ فضول کی بحث ہے یہ۔ آپ بتائیے پلیز، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ سائقہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ 5 لاکھ۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے۔ اور کچھ؟ اس بار حیران ہونے کی باری سائقہ کی تھی۔ اور کچھ نہیں، مگر اتنے پیسے آپ کیوں دیں گے مجھے؟ پیسے کام کے عوض ہی ملتے ہیں مس۔ کیسا کام؟ کوئی غیر قانونی خطرے والا کام نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا مجھے؟ محبت۔ کیا؟ واصف علی ہمدانی نے جتنے آرام سے کہا تھا وہ اتنی ہی زور سے اچھل پڑی تھی۔ جی ہاں، اتنے پیسوں کے عوض آپ کو محبت کرنی ہوگی، اذلان حیدر سے محبت۔ کون اذلان حیدر؟ زندگی سے روٹھا ہوا ایک خوبصورت کردار۔ مگر میں محبت نہیں کر سکتی، نگاہ پھیر کر کہتے ہوئے وہ جیسے گہرے کرب کا شکار ہوئی تھی۔ واصف علی ہمدانی سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ حقیقت پہ مت کیجیے گا، فرضی تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، محبت کبھی فرضی نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں میں کسی کو محبت کے نام پر دھوکہ دوں؟ اس جذبے کے نام پر جو اس کائنات کی بقا کی بنیاد ہے، راز ہے۔ ہاں، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، بے تحاشا، بے حد۔ غلط، بے تحاشا پیار کرنے والے دھوکہ نہیں دیتے۔ پلیز مس، بحث میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ بتا دوں گا، فی الحال آپ بتائیے کریں گی میرا کام کہ نہیں؟ میں سوچ کر بتا سکوں گی۔ ٹھیک ہے، میرا کارڈ آپ کے پاس ہے، میں شدت سے آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے اس نے گہری نگاہوں سے سائقہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر پلٹ گیا۔ سائقہ عجیب سی کشمکش کا شکار وہیں کھڑی دیر تک اسے جاتے دیکھتی رہی۔